अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान याहिया जावेद बांडे। प्रोग्राम ऑन दी टेबल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, कल हमने देखा कि पीडीएम का जलसा लाहौर के अंदर जो मुनक़िद हुआ, उन्होंने पीडीएम ने पूरी भरपूर कोशिश की कि अपनी जो है वो एक पावर शो की जाए अपने इस मूवमेंट के अंदर। लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जो है वो पीडीएम जो है एक अच्छा पावर शो करने में नाकाम रही। आज के प्रोग्राम के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीएम का जो जलसा था वो किस हद तक कामयाब रहा, और कल हमने सारा दिन आपको इसकी कवरेज भी दी और आपको जो है वो लम्हा बलम्हा अपडेट भी रखा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मोहसिन बेग साहब, और आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के लिए आगे अगला महीना जो है जनवरी, जिसकी लॉन्ग मार्च की बात कर रही है पीडीएम, तो वो किस हद तक जो है वो फिक्रमंद होना चाहिए, या फिर पीडीएम की तहरीक जो है वो कल के बाद जो है वो मजीद आगे नहीं चल सकेगी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बेग साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि कल आपने भी देखा जलसे को और इसको जो है वो तज्जिया भी किया इसके ऊपर, तो आप क्या समझते हैं कि पीडीएम का जो कल पावर शो था उसकी नौयत क्या थी? क्या उसका कंपैरिजन हम तहरीक इंसाफ के किसी भी जलसे से कर सकते हैं? बेसिकली जी, तहरीक इंसाफ के जलसे तो नेचुरली वो एक नई पार्टी उस वक्त उभरी थी और उनके जलसे खासे बड़े थे। उसकी रीजंस बहुत सारी हैं कि उस वक्त सिचुएशन के लिहाज से उनके जलसों में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और एक आम आदमी ने भरपूर शिरकत की। जहाँ तक कल का जलसा है मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम का, उसको उसका कंपैरिजन मेरे ख्याल में किसी भी पीटीआई के जलसे से तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसको नाकाम भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लोग जितनी भी जमातें मिलकर उन्होंने जो कल का शो किया, उसकी बेसिक वजह शायद गवर्नमेंट की जो इक्तसादी पॉलिसीज थी, या 2.5 साल में जितना अपोजिशन के ऊपर मौजूदा गवर्नमेंट ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने जोर लगाया, उसके बावजूद, और उनके दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं पीडीएम में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों का जो बयानिया बयान किया जा रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लगेज है, क्योंकि उनके ऊपर केसेस भी थे, उनके ऊपर इल्जाम भी करप्शन के हैं, बहुत सारी चीजें। उसके बावजूद वो इलेक्शन भी हारे पीटीआई से। उसके बावजूद अगर वो कल या उससे पहले उन्होंने जलसे किए और उसमें कुछ भी तादाद में, नंबर्स पे नहीं जाऊंगा कि कितने लोग आए कितने नहीं आए, उसके बावजूद भी अगर वो जलसा करने में कामयाब हुए हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी एफर्ट जो है वो कामयाबी की तरफ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर लोग उनके जलसों में आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है, ये उनके लिए कामयाबी की बात है। वो अगर कह रहे हैं कि हमारा जलसा कामयाब हुआ, तो उनकी नजरों में बिल्कुल कामयाब हुआ। अच्छा, मोहसिन साहब, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह आज राना सनाउल्लाह साहब की भी स्टेटमेंट आई कि जो लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद किया गया था, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी बात थी, या सर्दी का एलिमेंट भी इसके अंदर एक अहम किरदार अदा कर गया इस मामले के अंदर? देखिए जी, वेदर या गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट बंद करना, या जितनी एफआईआर हुई हैं, ये सारी गवर्नमेंट्स करती हैं। मैं हालांकि पीटीआई गवर्नमेंट को समझता हूँ कि इनको डिफरेंट प्ले करना चाहिए था। पीटीआई ने भी बहुत से जलसे एज ए अपोजिशन में रह के किए हैं, तो इनकी तरफ से किसी शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए था अपोजिशन पार्टीज को। एक बात, मुझे नहीं पता कि ट्रांसपोर्ट बंद हुई है, कोई ऐसी बात मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन अगर राणा साहब कह रहे हैं तो हो सकता है उनके पास कोई हकायक हो। लेकिन ट्रांसपोर्ट बंद हो, ट्रांसपोर्ट ना मिले, अगर जिस बंदे ने आना है वो अपना रास्ता निकाल के जलसों और जुलूस में पहुंच जाता है। ये तो हमारे यहाँ की रवायत है। ये वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिसने आना हो और जिन्होंने जो है वो विलिंग हो आने के लिए, वो ये तमाम रुकावटें हटाकर जो है वो जलसे में पहुंच जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा। आज मरियम बीबी ने एक स्टेटमेंट दी है अपनी प्रेसर के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कि जिन लोगों ने जो है वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई,
ان کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم بی بی بھی کا بھی یہی تاثر ہے, یہی وہ ان کو یعنی کہ ان کا خیال ہے کہ جلسے میں اس طرح جو ان کی توقعات تھی اس کے برعکس چیزیں تھی؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے جی, سینٹرل پنجاب ہے اور نون لیگ کی سوائے ایک دو سیٹیں چھوڑ کر ساری سیٹیں لاہور کی نون لیگ کے پاس ہے. اسی طرح گجرانوالہ میں بھی تقریباً میجورٹی 99.9% سیٹیں نون لیگ کے پاس ہیں. فیصل آباد میں بہت سی سیٹیں ہیں, ایڈجسٹنگ ایریاز شیخوپورہ قصور. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور اگر مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں نے جو ان کے ایم پی ایز یا ایم این ایز اس طریقے سے پبلک کو مینار پاکستان یا اس جلسے کے لیے نہیں لا سکے, تو میں سمجھتا ہوں ان کا جو بھی غصہ ہے یا ان کو ان کے ذہن میں کہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این اے نے پبلک کو لانے میں کامیاب نہیں ہوئے, تو وہ ٹھیک ہے, کیونکہ اگر سارے لوگ کوشش کرتے اور جتنی ان کی میجورٹی ہے پنجاب سینٹرل پنجاب کے اندر, تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, یہ بندے اکٹھے کر سکتے تھے. لیکن شاید پبلک اتنا تھک چکی ہے, اپنے مسائل میں اتنا گھری ہوئی ہے, تو شاید وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور ڈیفینیٹلی دوسری وجہ جو آپ نے کہی, ویدر کا اتنا زیادہ آج کل ٹھنڈ پڑ رہی ہے, اور رات کو اگر آپ فرض کریں شیخوپورہ سے گجرانوالہ سے یا فیصل آباد سے آئے ہو, تو دھند کی وجہ سے بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم واپس کیسے جائیں گے. تو سارے فیکٹر موجود ہیں, لیکن ان کا غصہ اپنی جگہ جائز ہے کہ ان کے نمائندوں نے بھرپور تعاون شاید نہ کیا ہو. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا غصہ بالکل جائز ہے. اچھا, تھوڑا سا ہم اس سچویشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ وہ اگریسو ٹون نہیں تھی, نہ مریم بی بی کی وہ اگریسو ٹون تھی, ایون کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ بہت اگریسو ٹون کے اندر تھے گجرانوالے جلسے میں اور اس کے بعد بھی, تو ایون کہ کل کے جلسے میں تو انہوں نے نام لینے سے بھی اجتناب کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملات بیک اینڈ پہ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے میاں صاحب نے جو ہے وہ نام لینے سے اجتناب کیا, یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, بیک اینڈ پہ تو کام ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے, سب پارٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, شاید محمود اچکزئی, مینگل یا ان لوگوں کے ساتھ بیک ڈور نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ ان کو نارملائز کیا جائے, اور یہ جو جلسے پہلے شروع میں کہا جی نہیں ہونے چاہیے, ایون گورنمنٹ کی سائڈ سے کرونا ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن کرونا کو بھی شاید پالیٹکس کا حصہ بنایا گیا. لیکن ساتھ کے ساتھ کچھ حلقوں نے بیک ڈور چینل سے یہ کوشش کی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ایک یا دو لوگوں کے جو نام آ رہے تھے وہ نہ آئیں, اور آپ نے سنا بھی ہوگا انہوں نے کہا فون کرنے بند کر دیجئے. تو وہ فون آپ بھی نہیں کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, اور میں بھی نہیں کر رہا. تو جو کر رہے ہیں اس کا ایک ہی مقصد تھا, اور جلسے کی اجازت نہ دینا اس کا بھی ایک ہی مقصد تھا. جلسے سے حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو ایشو نہیں ہے, ایشو ہے اس میں جو تقریر ہوتی ہیں. تو کل انہوں نے میرا خیال میں باور کروا لیا کہ آپ ہمارا نام نہ لیں, کیونکہ وہ اگر نواز شریف صاحب کی پوری سپیچ سنیں تو انہوں نے بار بار یہی کہا کہ پھر مجھے کہتے ہیں نام نہ لو. تو اگر میں آپ کا نام نہ لوں تو محکمہ زراعت کا لوں, محکمہ وابڈا کا لوں, یا جنگلات کا لوں. تو بیسیکلی بیک ڈور چینل چل رہا ہے. آئی ہوپ سینس پرویل, اور بجائے اس کے کہ یہ لوگ پی ڈی ایم والے اور فس کریٹ کر دیں اور حکومت کے لیے بھی پرابلم کریٹ کریں, اس ملک کے لیے پرابلم کریٹ کریں. دیکھیے ایک چیز, مجھے نہیں پتا کل کو پی ڈی ایم جیتی ہے یا خان صاحب جیتے ہیں, ملک کا بہت نقصان ہے, ملک ہار جائے گا آپ کا. ہمارے حالات, معاشی حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں, اور اگر یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں لا سکتے ہم لوگ, تو یہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے. محسن بیگ صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر اسٹیبلٹی نہیں آتی ملک کے اندر تو ملک کے حالات جو ہیں, ملکی حالات جو ہیں وہ مزید جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں. اچھا, میں اس میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کل کا جو جلسہ تھا وہ تو چلے ہو گیا, اب آگے چلتے ہیں, ہم جنوری کی بات کرتے ہیں. ویسے تو مریم بی بی نے جو تاریخ دی تھی وہ تو دسمبر کی دی تھی کہ دسمبر کے آخر تک جو ہے وہ حکومت ختم ہو جائے گی. اور استعفوں کے معاملے کی بات کرتے ہیں کہ ان استعفوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کہ کیا
مجھے ذرائع سے ایک بات پتہ لگی ہے کہ مسلم لیگ نواز کے ایک MNA ہیں جو مریم بی بی کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں، ان سے جب بات تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے استعفے جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ شو آف کے لیے دیے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ساری تحریک جو ہے یہ جسٹ شو آف اور لے دے پہ چل رہی ہے، اور کہ ابھی جس طرح انہوں نے استعفے دیے ہیں تو آگے آ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن مارچ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ہے کیا یہ سارا کچھ جو ہے یہ سینٹ کے الیکشنز کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بیسیکلی اپوزیشن اور PDM کی خواہش ہے کہ وہ صبح سے پہلے اس گورنمنٹ کو گرا دیں. گورنمنٹ اتنی جلدی اتنی آسانی سے جایا نہیں کرتی، وہ کسی کی بھی ہو. بیسیکلی سٹنگ گورنمنٹ کو ہٹانا آسان کام نہیں ہے. دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ یہ ریزائن ہیں وہ شو آف کے لیے نہیں. اگر ریزائن آ گئے تو بہت بڑا کرائسس ہوگا اس حکومت کے لیے. آپ کی حقیقت میں جو اپوزیشن اگر ریزائن کر جائے تو پھر آپ حکومت کیا کریں گے؟ آپ پارلیمان کو کیسے چلا لیں گے؟ آپ دنیا کو کیا بتائیں گے؟ کسی بھی جمہوریت میں جو اپوزیشن ہے وہ پارٹ ہے اس سسٹم کا، اور یہ ناکامی اور نالائکی ہے سٹنگ حکومت کی کہ انہوں نے اپوزیشن کو شروع سے انگیج نہیں کیا اور پارلیمنٹ کے اندر ہی رکھنا تھا. اور سب سے بڑی ناکامی یہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے اور اس گورنمنٹ کی بھی ہوگی کہ PDM بنی کیسے. آپ نے ان سارے جس کے بارے میں خان صاحب کہتے ہیں سب چور ہیں، تو پھر چوروں کو اکٹھا کیسے ہونے دیا آپ نے؟ اور پھر پارلیمنٹ سے آپ کے لوگوں نے، حکومت کے لوگوں نے ان کے خلاف سپیچز، تقریریں، ان کو تانے مینے دے کے ان کو آپ نے سڑکوں پہ نکال دیا. اب وہ سڑکوں پہ آئے تو آپ کہہ رہے ہیں واپس پارلیمنٹ میں آ جائیں. تو کوئی عقل کا فقدان ہے شاید گورنمنٹ اور PTI والوں کے پاس کہ آپ ان کو سٹنگ پارلیمنٹ کے اندر ہی انگیج رکھتے، ان کو سڑکوں پہ نہ آنے دیتے. ان کے کیسز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے، سب کچھ کیا، لیکن وہ ایک سیپریٹلی چل رہے تھے. آپ سموتھلی گورنمنٹ چلائیں، اصلاحات لائیں، جو وعدے آپ نے قوم سے کیے وہ پورے کریں. اس عوام کو جو مہنگائی، بے روزگاری اور جو مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کو، اس کو حل کیجئے. ملک کو بہتر سمت میں لے کے جائیں. آپ دیکھیے 2.5 سال میں گروتھ 5.8 سے جو ہم چوروں کو کہہ رہے تھے، آپ آگے 0.15 پہ. تو مقصد یہ کہ آپ کام کریں. یہ تو ریجیکٹڈ لوگ تھے، ان کو ہرا کے تو آپ آئے ہیں. آپ نے ان کی جان ہی نہیں چھوڑی، آپ نے پارلیمنٹ پہ کا ماحول خود خراب کیا. تو مقصد یہ ہے کہ PDM اگر ریزائن کرے گی، کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی عقل مند آدمی یہ کہے جی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. بھائی بہت بڑی پرابلم ہوگی. آپ 150 سیٹوں پہ بائی الیکشن نہیں کروا سکتے، اور کوئی نہیں مانے گا آپ کے الیکشنز کو. اور یہ اگر پارٹیاں حصہ نہیں لیتی تو پھر کائے کے الیکشن ہے؟ آپ خالی پارلیمنٹ PTI چلا لے گی، ان سے تو اپنی گورنمنٹ نہیں چل رہی. تو یہ باتیں کرنا، آپ کو کسی نہ کسی کو نیچے بیٹھ کر کوئی بات کر کے اس ملک کے مسائل کے آگے لے کے جائیں. اس PDM دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے. ان کو بھی میں مانتا ہوں، ان کو جو بھی کرپشن ہے، جو کچھ بھی ہے، ان کو بھی تو پاکستانیوں نے ووٹ دیے اور یہ پارلیمنٹ میں آئے نا جی. ان کو انڈیا والوں نے تو ووٹ نہیں دیے. اگر پاکستانیوں نے ووٹ دیا تو پھر ان سے بات کرو یار، ان کو بٹھاؤ، اس کرائسس سے جان چھڑاؤ. حکومتیں سموتھ سیلنگ سے چلتی ہیں، ملک آگے بڑھتے ہیں. یہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے خود لڑائی ڈالی ہوئی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے. آپ الیکشن جیت گئے، اب لڑائی کس بات کی؟ اب آپ عوام کے لیے یعنی کچھ آپ نے کیجیے، اس ملک یہ کے لیے کچھ موسم کیجیے. صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو لڑائی ہے وہ حکومت نے خود ڈالی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اندر تو صرف جو اپوزیشن کی طرف سے بھی آیا ہے کہ ہاں جب تک عمران خان صاحب ہیں ہم بات نہیں کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو بھی سینیریو بلڈ اپ ہوا ہے اس کے جو ہے وہ اکیلے ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں؟ دیکھیں میں خان صاحب کو اس لیے ذمہ دار قرار ضرور دوں گا کہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور PTI اور گورنمنٹ اور ہمارے سسٹم کے وہ اس وقت پاکستان کے ہیڈ ہیں، پرائم منسٹر ہیں. ایگو حکومتوں اور ملکوں کو ڈبو دیتی ہے. ایگو کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیے. آپ نے پہلے دن سے ان کو انگیج کرنا تھا. آپ کی نفرت اپنی جگہ، لیکن حقیقت کو فیس کیجئے. اس ملک کے کرائسس کو دیکھیے. آپ کو ان سے انگیج ہونا چاہیے. اگر آپ کی جماعت میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں ہے
جو اپوزیشن سے انگیج ہو سکے. میرے خیال میں ایک آدھ آدمی ہے جس کو انہوں نے وہ پیچھے بیک بینچر پہ ڈالا ہوا ہے. باقی تو آپ دیکھ لیجئے نہ ان کا کوئی میجارٹی جو ہے ان کا نہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. یہ صرف خان صاحب کے بل بوتے پہ جیت گئے. ایک دفعہ لاٹری سب کی زندگی میں لگ جاتی ہے, ان کی بھی لگ گئی ہے. یہ اس میں بجائے اس کے کہ یہ خان صاحب کو ٹھنڈا کریں, یہ اس آگ کو زیادہ فیول دے رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ جلسہ آپ جو کل سمجھتے ہیں کہ ہوا ہے پولیٹیکل امپیورٹی کا ثبوت ہے؟ بہت زیادہ. دیکھیے آپ دیکھیں جب سے یہ جلسے کی بات تھی پریس کانفرنسیں کل جلسہ ہو گیا, اس کے بعد 3 پریس کانفرنس. بھائی ختم کرو نا یار. آپ کہتے ہیں جی اتنے بندے ناکام ہو گیا, آپ نے شیلڈ دینی ہے. ہو گیا نا. دیکھو یہ ناکام اور کامیاب یہ آپ کو اور مجھے بتانا ہے, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. پبلک نہیں گئی تو پبلک نہیں گئی. اور بھائی اس چیز سے ذرا آگے نکلے نا. دیکھیں سارے منسٹر اپوزیشن کے اوپر آ کر اس پر اپنا کام نہیں بتاتے, اپنی باتیں نہیں بتاتے کہ بھائی منسٹری کیسے چل رہی ہے, ہمارے بچوں کا فیوچر کا کیا بنے گا. میں نے خود پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوا ہے, اور میں بھی سوچتا ہوں کہ بھائی جو باتیں کی تھی اس میں کوئی 5% ہی پوری کر دو. کچھ ہمیں بھی فیوچر بتاؤ کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا. ہم نے بھی بڑے لوگوں کو کنونس کیا کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں. مڈل کلاس آپ نے اڑا دی, جو آپ کا ووٹر اور سپورٹر تھا. آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں, آپ اپوزیشن کے پیچھے لگے. بھائی ختم کریں, وہ اپنا کیسز بھگتیں گے, کورٹوں میں جا رہے ہیں, پھنس رہے ہیں. آپ کو اتنی تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کیجئے اور کوشش کریں کہ اپوزیشن کو, پی ڈی ایم کو کوئی طریقہ کر کے اس مسائل سے نکلے اور آگے چلے. اچھا, کچھ دن پہلے ایک ذرائع سے خبر چل رہی تھی, کئی چینلز نے اس کو رپورٹ بھی کیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے. اس میں ایک نام فیصل واڈا صاحب کا تھا, ایک نام اسد عمر صاحب کا تھا, اور غالباً ایک نام جو ہے وہ پرویز خٹ صاحب کا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ تو ویسے بھی ٹاک شوز کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت اگریسو اور بہت جو ہے وہ مطلب عجیب قسم کی حرکات کرتے ہیں. ایون کہ ایک ٹاک شو کے اندر تو وہ جوتا لے کر آگے تھے. تو اگر فیصل واڈا کے اس طرح کی کمیٹی کے اندر نام ڈالنا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت ہی جو ہے وہ نہ کرنے والی بات ہے پھر؟ باندے صاحب میں بہت عرصے سے اس پروفیشن میں ہوں اور پالیٹکس کو بڑا کلوزلی دیکھتا ہوں. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایک آدھ شخص ہے جس کو انہوں نے بیک بینچر پہ ڈالا, وہ پرویز خٹک صاحب کی میں بات کر رہا تھا. آپ نے نام لے لیا. بہت سیزنل آدمی ہے, بہت اچھا آدمی, سمجھدار آدمی ہے. پالیٹکس میں ہمارے کلچر میں ایک وزاداری ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں, میں اپوزیشن میں ہوں, میرے ویوز ڈیفرنٹ ہیں, آپ کے ڈیفرنٹ ہیں. ہم ہر چیز پہ فرض کیجئے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن اگر فرض کریں میں آپ کو کال کروں, آؤں ایک ریسپیکٹیبل وے سے, آپ میری بات سنیں گے. یہ واڈا صاحب ہی از آلسو مائی فرینڈ, بٹ آئی نو کہ اس میں بےچارے میں کیپیسٹی نہیں ہے. وہ کسی, آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا ظلم دیکھیے, یہ سارے لوگ, اسد عمر صاحب, مطلب یہ کسی بندے کو منا سکتے ہیں, یہ کسی کے پاس جا سکتے ہیں, یہ فون کر سکتے ہیں, ان میں اتنے گھٹس ہیں. آپ کسی کمپنی کے سی ای او رہے ہوگے جس کا وہ بھی آپ نے بیڑا غرق کر دیا. مقصد یہ ہے کہ سیزنل پالیٹیشنز وہ ہوتا ہے جس کی اپوزیشن سے بھی تعلق ہو, ایک وزاداری ہو, اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ میں یہی اپوزیشن 10 بار خان صاحب کو ہاتھ آگے کر چکی تھی. آپ تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا کرتے, ان کو وہیں رکھتے. اب دیکھیے سارے کام تو وہ آپ کے کر رہے تھے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کر رہے تھے, سارے بل آپ کے پاس کروائے انہوں نے آگے, شہباز شریف نے سارے کام کیے اسی اپوزیشن نے. آپ کے سینٹ کے چیئرمین پہ 64 کھڑے ہوئے, دیکھیں نا کس کے کہنے پہ ہوئے. سارے کام, جو شخص آپ سے ڈرا ہوا ہے اس کو ڈرا رہنے دو, اس کو جب آپ مارنے جائیں گے تو وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ اپوزیشن کھڑی ہو گئی ہے, وہ آپ کی تابے داری کر رہی تھی, آپ تابے دار کیجئے. 1.5 سال سے نواز شریف صاحب باہر ہیں, ایک زبان نہیں کھولی. مریم کا ٹویٹر بند تھا, آپ نے ان کو گھسیٹ کے ٹویٹر بھی آن کروا دیا. اپنے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی بھی بدنامی کروائی. ان جرنیلوں کی جو آپ کی شاید سمپتی کر رہے تھے آپ کے ساتھ, ان کا بھی بیڑا غرق کیا. وہ لندن سے تقریریں باز نہیں آ رہا. تو یہ آپ نے ملک کے مفاد میں کیا. کوئی عقل مند آدمی یہ کام کرتا ہے؟ بھائی سب خاموشی, آپ ملک کے لیے کام کریں, آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے صبح سے شام تک, اور کوئی کام نہیں. آج بھی پرائم منسٹر جہاں جاتا ہے وہ اپوزیشن کی بات کرتا ہے. اناگریشن ہے,
کسی چیز کی، لیکن بات اپوزیشن کی ہو رہی ہے. تو وہ چیزیں ذہن سے نکالیے. اس ملک کی خاطر آپ اگر بن گئے ہیں پرائم منسٹر تو خدا کے لیے پرائم منسٹر بن کے دکھائیں, اور اس قوم سے جو آپ نے وعدے کیے وہ پورے کیجئے, بجائے اس کے. ہمیں پتہ ہے وہ چور تھے, ہم تبھی ووٹ آپ کو دیے نا. اگر آج بھی ہمیں آپ نے وہی چکر میں ڈالا ہوا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ بجلی آپ نے 300% مہنگی کر دی, مہنگائی بیڑا غرق کر دیا. بھائی اس پہ کام کیجئے. اس کرائسس, اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں, اپوزیشن کو چھوڑ دیں. محسن بیگ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب, یہ تمام معاملات آپ نے کل بھی دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو تصویریں وائرل کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہ ایک جواب تھا, جوابی وار تھا اپوزیشن کے جلسے کے لیے, یا یہ اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال کیوں پیدا کی جاتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ لوگ بڑے عدم اطمینان کا جو ہے وہ اظہار کریں اور لوگوں کے اندر ایک بے چینی سی پائی جائے؟ دیکھیں کل تو جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے فوٹوگرافز ریلیز کی ہیں وہ تو ان کی ڈیلی کی روٹین ہے. جتنا میں ان کو جانتا ہوں, میں ملتا رہتا تھا بہت ان سے. تو دیکھیں اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی وہ بڑے ریلیکس تھے اور بڑے ان کو پرواہ نہیں ہے جلسوں کی, ایسا نہیں ہے. پرواہ بہت ہے. خواب میں بھی پی ڈی ایم ہی آ رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ جی میں بالکل ریلیکس موڈ میں اپنے پالتو جانوروں سے کھیل رہا ہوں, تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ جانور اچھی چیز ہے, آپ پالتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ ان کو تو کھانا کھلا رہے ہو, ہمیں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی. تو اس کی نیگیٹیوٹی بھی آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں اپوزیشن ایک شو کرتی ہے. خان صاحب میں تو حیران اس لیے ہوں بانڈے صاحب کہ یہ خود اس سچویشن سے نکل چکے ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے بھی وہی نواز شریف والے کام کرنے ہیں, آپ نے بھی زرداری صاحب والے کام پیپلز پارٹی والے کرنے ہیں, تو اللہ کا واسطہ ہے پھر ہم نے کیوں اس ملک کا وقت ضائع کیا؟ آپ کو تو ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. لوگوں پہ چھوڑیں. جب آپ لوگوں نے سمجھا تو آپ کو پرائم منسٹر بنایا نا جی, تو بیسیکلی آپ لوگوں پہ چھوڑیں. اور یہ جو فوٹوگراف ریلیز کرنا اور شو کرنا, کندھے لانے کے جی مجھے پرواہ نہیں ہے, اور یہ کہنا روز این آر او نہیں دوں گا, یہ غلط ہے. تھوڑا نیچے آئی. دیکھیں اگر یہ سارے لوگ اپنی اپنی پوزیشن پہ کھڑے رہے تو اس ملک کا بہت نقصان ہوگا. سب لوگوں کو ایک سٹیپ نیچے آ کے اس ملک کی خاطر, اس قوم کی خاطر, ان غریبوں کی خاطر, یار لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے, لوگوں مہنگائی سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, ہمارے یہ ایشوز ہیں. تعلیم نہیں ہے, تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ آپس کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں. وہ ایک تقریریں کر رہی ہے. دیکھیے ان کا اس پی ڈی ایم کا فائدہ ان کو کیا ہوا, ان کا کرپشن کا بیانیہ ختم ہو گیا. وہ جو کل کو چور تھے, سزا یافتہ تھے, وہ آج ساتھ بن کے تقریریں بھی کر رہے ہیں اور ووٹ بھی لے رہے ہیں اور داد بھی وصول کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کا کرپشن کا بیانیہ ختم کروا دیا ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے, اور ملک کا نقصان ہے. جی اچھا, میں تھوڑا سا آگے چلوں گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ڈیسیجن آیا جو میڈیا پہ جس کو اتنی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 5 مشیر رکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے مشیر خزانہ ہے جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب, ان کو جو ہے وفاقی وزیر کا حلف اٹھوایا گیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا کوئی مشیر جو ہے اگر اس کے پاس یا تو وہ ایم این اے ہو یا سینیٹر ہو, اس کے بعد ہی وفاقی وزیر کا حلف اٹھاتا ہے, کیا کوئی مشیر بغیر کوئی سیٹ رکھے وفاقی وزیر کا حلف اٹھا سکتا ہے؟ نہیں جی, 1973 کے آئین میں گنجائش ہے کہ پرائم منسٹر کسی کو بنائے تو ودن 6 months آپ نے اس کو سینٹ یا قومی اسمبلی کا ممبر بنانا ہے. تو یہ ہے, وہ تو خیر انہوں نے ٹھیک ہی کانسٹیٹیوشنلی دیکھ کے ٹھیک بنایا. اس کی پہلے بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں, اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑی ڈیٹیل میں بھی آ گیا کہ جی جو ایڈوائزر ہے اس کی. دیکھیں ہائی کورٹ کے فیصلے میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جو شخص ایڈوائزر آپ لاتے ہیں وہ ایڈوائز کر سکتا ہے, نہ کہ منسٹریل پاور استعمال کرے اور سارے ڈیسیژن اس
मिनिस्ट्री के वो खुद करे, ऐसा नहीं और है। कमेटीज के वो सरबराह है, बहुत सारी कमेटीज हैं जिनके सरबराह हैं वो। ये गलत है ना, आप एडवाइस कीजिए, आप कैबिनेट में भी बैठते हैं, इन्फ्लुएंस भी करते हैं। और खान साहब, एक चीज है जी, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये खान साहब ने बहुत बार कहा, लेकिन वही गलती खुद कर ली। नदीम बाबर साहब एडवाइजर, वो उनका अपना ये धंधा है, रजाक दाऊद का अपना ये धंधा है। उसने 4 सेक्रेटरी इसलिए बदले कि मेरे बेटे को ये राय चाहिए, मेरे, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एसआरओ इश्यूज करते हैं रोज। उनकी सारी इंडस्ट्री एसआरओ पे चल रही है, आपने उनको हेड बना दिया। तो हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, दिस इज अ पार्लिमानी जमहूरियत, इसमें एडवाइजर, आप अगर आपको बहुत शौक है, आपने भैया इलेक्शन लड़ो, फिर आ जाओ, आके इधर प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, एडवाइजर भी बन जाओ, मिनिस्टर भी बन जाओ, लेकिन बगैर लड़े लड़ाए आप आके उन लोगों का हल, उन लोगों का हक जो बेचारे सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ कर के बेड़ा गर्क हो गया, जब वजारत की बारी आती है तो बाहर से किसी को पकड़ा और बैठा दिया। और खान साहब समझते हैं नहीं, करप्ट नहीं है, क्लीन है। तो जितनी वो क्लीन है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। करप्शन पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है वो आपको पता है। मैं क्या कहूँ, या तो आप ये कहें कि इनके आने से पूरी करप्शन खत्म होगी मुल्क में, बहुत साफ, तो वो आप मुझे बता दीजिए करप्शन खत्म हुई है या बढ़ी है। जी, ये तो आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिनको कम होना चाहिए था, जैसे आपने करप्शन की बात की, तो अनफॉर्च्युनेटली इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है। चलिए हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ा-सा बस मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हम लाहौर से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम लाहौर से अब चलते हैं पिंडी। पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है ज़्यादा फासला नहीं है। तो आप समझते हैं कि पिंडी और इस्लामाबाद अभी भी आज की तारीख के अंदर जो है वो सेम पेज के ऊपर है? मैं इस पे भाने साहब कुछ ज्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सेम पेज पे है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से खान साहब और पीडीएम लगे हुए, शायद ये एक पेज पे ना रहे, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में हूं तो मुझे पता है जिसका नाम या जिसके खिलाफ कोई खबर मीडिया में लगती है, चाहे वो इतनी सी हो, बड़ी हो, मुझे पता है वो रात को सोता नहीं है। जिसका नाम, क्योंकि हमारे पिंडी वाले दोस्त क्रिटिसिज्म नहीं सुनते, उनको आदत नहीं है, उनका उनका अदारा ऐसा है जहां क्रिटिसिज्म नहीं होता। अगर एक प्राइम मिनिस्टर जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है और वो इस तरीके से तकरीर कर रहा है, या उसके लोग, या पंजाब में या उनके बारे में जो तकरीरें हो रही हैं, वो एक तकलीफ दे अमल है। मैं समझता हूं कि अगर माजी को छोड़ देते हैं, आगे के लिए एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। उससे मुल्क में खराबी और अवाम में एक नफरत फैलती है, जो कि किसी भी मुल्क के लिए, अपनी अफवाज के लिए अच्छा नहीं है। अब आप देखिए, जो आईजी साहब का वाकया सिंध में हुआ, वो होना चाहिए था। कल नवाज शरीफ भी यही बात कर रहा था, मैं तो उस दिन भी कह रहा था कि ये नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीजें जो है बदनामी का बायस बनती हैं और लोगों को मौका मिलता है, लिहाजा उनको भी चाहिए कि वो लाइन ड्रा करें। फेडरल गवर्नमेंट का साथ देना, मौजूदा गवर्नमेंट का या जो भी हुकूमत होगी, वो तो उनका फर्ज है, उनको साथ देना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जो कि एक बॉटम लाइन है। बहुत अच्छी बात की आपने कि उनको पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आईनी दायरा इख्तियार है उसके अंदर रह कर ही काम करना चाहिए। और फेडरल हुकूमत जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसके साथ ताउन हर सूरत और यकीनी बनाना चाहिए। नाजरीन, आपने सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन बेग साहब की गुफ्तगू सुनी। उनकी गुफ्तगू का लुब्बे-लुबाब यही था कि इमरान खान साहब को चाहिए कि ऑपोजिशन के साथ एक टेबल पे, ऑन दी टेबल पे बैठे, ऑन दी टेबल पर आए और आकर जो है वो गुफ्तगू करें, क्योंकि मामलात जो हैं वो गुफ्तगू से और डायलॉग से ही हल होते हैं। पिछले कुछ अरसे से हम जो है वो एक नेशनल डायलॉग की बाज़गश्त भी सुन रहे हैं, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर या अगले महीने तक इस चीज़ के अंदर कुछ मैच्योरिटी आ जाएगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है वो डिसाइड हो जाएंगे और चीज़ें जो हैं वो आसानी की तरफ चलेंगी। नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम और आज की जो गुफ्तगू है हमारी वो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम के अंदर। हमारे जो प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक है वो फेसबुक पेज के ऊपर हमारे ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल।
تب تک کے لیے اللہ حافظ.